अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। जब मई 2011 को उसामा बिन लादेन को एक सील्स के अमेरिकन सील के यूनिट्स ने कमांडर यूनिट्स ने आके उठाया, मार दिया, ले गए, तो एक तहलका सा मच गया। पाकिस्तान में बहुत इशू बन गया। ये इशू कम बना कि उसामा बिन लादेन पकड़े गए, मारे गए, बल्कि ये इशू बन गया कि हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हो गई। और उसके बाद एवरीथिंग, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स लाइक हिस्ट्री। अब ये बात ख़त्म हुई। आजकल हम एक और बड़े वाक़े को डिस्कस कर रहे थे, वो था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा चीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था इकनॉमिकली भी और पॉलिटिकली। इसका अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात पे फ़र्क पड़ेगा, क्या इंडिया के साथ और तमाम इस रीजन पे क्या असरात होंगे। और अभी ये बात चल रही थी तो हमने एक और धमाका देखा, और वो हुआ कल, जब अल जज़ीरा ने एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दी। अब इसमें बहुत स्टोरीज़ हैं, कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं ऑलरेडी। जो प्रेसिडेंट हैं एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट के, जस्टिस जावेद इकबाल, उनका कहना है कि शायद ये 100% ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। वो पूरा डिनाई भी नहीं करते, पूरा कंफर्म भी नहीं करते, और उसकी दलील वो ये देते हैं कि अगर ये वही डॉक्यूमेंट फाइनल ड्राफ्ट था, मेरे से भी उनकी बात हुई, तो उसमें हमने 100 रिकमेंडेशंस दी हुई थी, फिर वो रिकमेंडेशंस पोस्ट क्यों नहीं हुई। और उनकी एक रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि इस रिपोर्ट को आम कर दिया जाए, पब्लिक कर दिया जाए। बहरहाल उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि बात हो उनसे कि क्या इसकी इम्प्लीकेशंस, और कुछ इस रिपोर्ट पे भी बातें करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इन तमाम राय में, कि एक बार फिर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात एक बार फिर, जिसको कहते हैं ना, आई ऑफ द स्टॉर्म में, या बिल्कुल फोकस में आ गए हैं। और जिसको हमने जाविये से लेना था चाइना के ऊपर से, वही बात एक बार फिर सामने आ गई। क्योंकि जब इसके अंदर आप रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़ें तो उसके अंदर जो उस वक्त के डीजी थे अपने ISI के, जनरल पाशा, उनकी बड़ी स्कैदिंग रिमार्क्स हैं अमेरिकन रिलेशनशिप्स के ऊपर कि जी बहुत एरोगेंट थे, उनका अपना बिल्कुल अपने आप को क्या कहें, खुद तौबा खुदा समझते थे, इस किस्म की बातें। और उसके बाद उन्होंने जो उस वक्त की पोलिटिकल लीडरशिप थी, अगर ये रिपोर्ट का ड्राफ्ट फाइनल सही है, तो उन्होंने ये कहा कि ना उनको पढ़ने की आदत थी, ना उनको सोचने की आदत थी, तो एक एब्सोल्यूट पॉलिसी वर्ड था। सो बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम ज़रा शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सोचा कि ऐसे मेहमान बुलाएं जो अमेरिका को भी समझते हों और जो अस्करी अमूर को भी समझते हों। हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा शहरी अमान साहिबा, साबिक सफ़ीर बराए अमरीका, साथ ब्रिगेडियर शौकत कादर साहब, दिफाई एनालिस्ट, और इन्होंने इसके ऊपर भी उसामा बिन लादेन, ये सारे इंसिडेंट के ऊपर तो आपने बहुत लिखा भी है, रिसर्च भी की है। शहरी, दो चीज़ें, ये टाइमिंग ने थोड़ा सा फोकस हमारा हटा दिया है हम इसके ऊपर से, लेकिन क्या इस सारी चीज़ों का, और ये जो डिटेल्स आई हैं, एंड वी आर अज्यूमिंग कि ये ड्राफ्ट सही है, और अगर फाइनल ड्राफ्ट नहीं तो पहले 2-4 ड्राफ्ट में से एक है, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा रिलेशनशिप्स में हमारी अमेरिका की? देखिए, अमेरिका ने जो अपने फ़ैसले करने थे और जो सोचना था इस पूरे इंसिडेंट के हवाले से, वो तो वो कर चुके हैं। वो उन्होंने इस बात को डाइजेस्ट भी कर लिया, हज़म कर लिया एक तरीके से, कि उसामा बिन लादेन आपकी सरज़मीन पे पाया गया सालों के पर उसको ढूंढने के बाद। तो मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे लिए अपने लिए एक अलमिया बनता है कि सॉवरेंटी की बात होती है तो बेशक सॉवरेंटी आपकी ब्रीच हुई, रेड से ब्रीच हुई। इस पर पार्लियामान का 11 घंटे का सेशन था जिसमें मैं भी थी, और ये बात फिर सामने आती है कि उसामा बिन लादेन का भी होना हमारी सरजमीन पे, मैं समझती हूँ ये भी हमारी सॉवरेंटी की एक ब्रीच थी। तो इसकी हर कहानी के, आप तो जर्नलिस्ट रह चुके हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और इसके और भी बहुत पहलू होंगे। बेहतर ये है कि अगर हमें किसी भी ज़िम्मेदाराना रास्ता इख्तियार करना है या गुफ्तगू करनी है तो रियासत की तरफ से ये इंफॉर्मेशन ऑफिशियल हो। ये अखबारों की जो सुर्खियों की ज़ीनत अब बन रही है, ये ना हमें फ़ायदा इसका, ना अवाम को, ना जमहूरियत को, ना हुकूमतों को। तो बेहतर ये है कि अब इस तरह लीक्स, जब ये, और लीक्स का तो ये आलमी दौर है आप जानते हैं, तो बेहतर है कि रियासत या हुकूमत अपना इस पर जो भी है स्टेटमेंट दे दे, या जो भी कमीशन कहना चाहती है वो कह दे, कि बात साफ़ हो जाए। अब वो निकल गई है, जैसा भी है, जैसे तैसे अल जज़ीरा कुछ कह रहा है, दूसरे अखबार कुछ कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है कि स्पेकुलेशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जावेद इकबाल कह रहे हैं कि हमने 100 रिकमेंडेशंस दी और उसमें एक ये थी कि आप इसको पब्लिक करें ताकि कोई शुबहात रहे ना।
اور دیکھیے جمہوری دور میں ٹھیک ہے بہت سی نیشنل سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں جس سے کبھی کبھی ریاست کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ تو جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں ریڈیکٹڈ آلریڈی ہیں. تو جو کمیشن نے پبلک کے لیے یا حکومتوں کے لیے یا پارلیمان کے لیے اور میڈیا کے لیے سفارشات دی ہیں، اس پر کم از کم بہتر ہوگا کہ ہم آفیشلی جب یہ ریلیز ہو تو پھر ایک آپ کسی اتھارٹی سے بات کر سکتے ہیں. ہم کیوں ہم اس کی چلیں ہم اس اتھارٹی کی بات کریں جو آپ نے نہیں، بٹ یو آلریڈی نو سم تھنگز، جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مئی میں یہ ہوتا ہے، پھر نومبر میں سلالہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. جی آپ نومبر میں، مجھے اس کی ٹائمنگ سمجھ نہیں آئی. آپ نومبر میں جاتی ہیں، پھر جنوری میں شاید آپ نے ٹیک اوور کیا جا کے جوائن اپ کیا فارم. اینی وے سو آپ بالکل اس کی یہ کاٹ ان دا ٹیل وینڈ کے اندر جو آپ پھنستے ہیں. ساری ٹربلنس نہیں جی، مجھے تو کراس فائر میں بھیج دیا تھا. ٹربلنس تھی. جب ہم یہ رپورٹس پڑھتے ہیں تو اس میں ایک امریکنوں کا ایک امپریشن نکلتا ہے جیسے وہ بالکل ان کا میڈ اپ مائنڈ تھا، بڑے جان وین ٹائپ، کاکی، ایروگنٹ، اور اس کو کوٹ کیا ہوا ہے جنرل پاشا کو بیچ میں بار بار. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ جی ہمارا نو ریلیشن شپ آف ٹرسٹ، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اوور لیپنگ ہمارے آبجیکٹیو کی وجہ سے. جن امریکنوں کو آپ جب جا کے ملی، امریکہ میں گئی، کیا یہ وہی امریکہ ہے جو اس میں نظر آتا ہے؟ اور آپ کا ایک اور بھی ذکر کروں گا، یہ کتاب آج کل مجھے بڑی مزدار ملی، ولی نصر کی. آپ کو تو دو آپ ملتے بھی رہے ہو اس کو ویسے، ڈسپینسبل نیشن. اس میں تو بلکہ ذکر بھی کیا اس نے آپ کا. وہ کہتا ہے کہ آپ بھی جب ایمبیسڈر وہاں جو پاکستانی ایمبیسڈر تھا، ان کو آ کے ایک بندے نے ہائے آپ نے کہہ دیا کہ forget about it، کوئی معافی شافی نہیں سلالہ پہ، آگے چلو. ایسے ہی ہوا تھا. ایسے بہت دفعہ ہوا تھا، ایک دفعہ نہیں ہوا تھا. تو ولی از ناٹ رانگ، کافی دفعہ ہوا تھا، لیکن ہم نے اپنی ایک بالکل ایک سیدھ میں چلتے رہے کہ نہیں دیکھیے ہم ایک تو اب پاکستان جمہوری کلچر کیا امریکن ایروگنٹ تھے جس طرح دیکھیے میرا کام جو بطور سفیر مجھ زیب نہیں دیتا 2 سال بعد بھی کہ میں کہوں کہ فلاں ایروگنٹ تھا کون تھا. ہمارا کام تھا، میرا کام خاص طور سے مشکل وقت میں راستے نکالنا اور اپنے ملک کا. ظاہر ہے مجھے تو پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہو کے آپ نے سیکھ لیا ہوگا نا کافی مشکل وقت میں راستے نکالنا. جی نہیں، لیکن بات چیت شروع کرنی تھی اور بریجز بلڈ جو ٹوٹ گئے تھے بلڈ کرنے تھے، لیکن ان پر یہ باور کرنے میں بہت وقت لگا کہ اب پاکستان ایک ڈیموکریٹک حکومت میں جواب دہی ہر خارجہ پالیسی، خاص طور سے امریکہ کے ساتھ جو پالیسی ہے وہ اب ایک شفاف عمل کے ذریعے گزر کے آئے گی. اور اس شفاف عمل کا مطلب پارلیمان اس پر نہ صرف ڈیبیٹ کرے گا، بہت سے اہم فیصلے بھی کرے گا. تو ان کو انتظار کرنا پڑا. پہلی دفعہ کون چلا رہا ہے؟ میں اس لیے ابھی امریکہ پہ جا رہا ہوں، ادھر آؤں گا. سی آئی اے چلا رہی ہے ان کی ڈیسیژنز مین کو، پینٹاگون چلا رہا ہے، وائٹ ہاؤس چلا رہا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے. پاکستان کے روابط کو کون چلا رہا ہے؟ دیکھیے جیسے جمہوری سیٹ اپ میں ہوتا ہے، کبھی ایک ادارہ حاوی ہوتا ہے، کبھی دوسرا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی جس طرح اب تو خیر ہم سیکنڈ ٹرم ہماری جمہوری حکومت ہے، تو کبھی خارجہ آفس کا سے ہوتا ہے، اگر کوئی ٹریڈ ایشو ہے تو ٹریڈ کا ہوتا ہے، کبھی سیکیورٹی میں ملٹری کا ہوتا ہے. ڈپلومیٹک جواب نہ دیں، کلیئر بتائیں کون چلا رہا ہے. ان کا بھی نہیں، اٹس ناٹ اے مونولیتھ، ہر ایڈمنسٹریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر سچویشن پہ. مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارے ڈے ٹو ڈے اور یا جو ورکنگ روابط جو تھے وائٹ ہاؤس کے ساتھ ضرور. میں اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ اس کتاب میں بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ کو جس سے ناظرین کو بتا دوں، ولی نصر جو تھے یہ سینئر ایڈوائزر تھے رچرڈ ہالبروک کے ساتھ بھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہالبروک کے، رچرڈ ہالبروک کے ساتھ تھے، بہت کلوز تھے، بہت ہائی لیول میٹنگ اسٹینڈ کی. ان کی کتاب میں بڑا مزیدار ایک چیپٹر ہے پاکستان میں. اس میں ایک اور چیز، وہ ایک میٹنگ اپنی ریکال کرتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ سی آئی اے اور پینٹاگن جو تھا یہ سارا شو رن کر رہے تھے، اور ہالبروک کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنا سر زور سے مارا اور انہوں نے کہا کہ یہ سی آئی اے کو تم دیکھنا کہ یہ ریلیشن شپ کو کس طرح پاکستان کے ساتھ تباہ کرے گا، اور پھر یہ ہمیں کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہی ہوا. یہ اپنے پیج 82 پہ یہ وہ کوٹ کرتے ہیں انسیڈنٹ کو. یہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں بیکاز یہ جو انسائڈر رہ چکے ہیں بالکل ان کو پتہ ہے یہ میٹنگ فیک. اور کیونکہ اب جب یہ کمیشن کی رپورٹ آئی ہے تو جو ہم نے ٹیسٹیمنیز آرمی والوں کی اور دوسروں کی اس میں پڑھی ہیں وہ بڑی ان کو کولیبریٹ سی کرتی ہیں. بفور آئی کم بیک ٹو دی یو ایس ریلیشنز اینڈ آل دیٹ، یہ جو کمیشن کی جو چیزیں ڈاکومنٹس ویب سائٹ پہ آئے ہیں، آپ نے اس پر ڈائریکٹلی کام کیا ہے، یہ اوتھینٹک لگتی ہیں آپ کو؟ کافی حد تک. دیکھیے جی، میں وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے بھی اس پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کتاب لکھی، شائع بھی ہوئی.
مجھے بلایا گیا تھا کمیشن کے آگے، مگر میرا تاثر یہ تھا کہ شاید وہ میری کوئی گفتگو میں کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں تھے، تو چنانچہ پھر میں نے آگے نہیں کچھ کہا. میں نے کہا جی آپ کا وقت آیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ان کو 100% ایکسس تھا سب لوگوں کے ساتھ، جس کا مطلب ہے اسامہ کی باقی جو خاندان تھا جو بچ گئے تھے ان سب سے ملاقات ہوئی، سب کی انہوں نے ڈی بریفنگ کی، سب کے اسٹیٹمنٹس لیے. شکیل آفریدی سے اس کی جو 2 اسسٹنٹس تھی ان کے ساتھ، باقی جتنے لوگ تھے مجھے ان کے ساتھ رسا نہیں دی گئی، میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. مجھے جو ان کو ڈی بریف کرنے والے تھے انہوں نے جو باتیں بتائیں، آپ کو ڈی بریفرز نے ڈی بریف کر دیا؟ جو انہوں نے ڈی بریف کر دیا اور ساتھ کچھ ایکسپٹ دے دیے ان کے بیانات کے کہ یہ آپ پڑھ لیجئے. وہ بھی انہوں نے چیدہ دیے، سارے تو نہیں. تو چنانچہ میری نامکمل تھی اس معاملے میں. میری جو اسٹرینتھ تھی وہ یہ تھی کہ مجھے رسا تھی اور بہت سارے دوستوں کے پاس ٹرائبل ایریا میں اور افغانستان میں، جہاں سے میں اپنے طور پہ تصدیق کر سکتا تھا کچھ یا تردید کر سکتا تھا کہ کیا بات ہو رہی. تو چنانچہ دونوں ملا کے میں نے جو بھی کچھ لکھنا تھا میں نے لکھا ہے. 1-2 چیزیں تھیں جب میں بات کر رہا تھا کمیشن کے ساتھ تو مجھے سمجھ آئی کہ ان کو نہیں پتا. مثال کے طور پہ 2010 کی گرمیوں میں ایک واحد شخص، ایک گاڑی آئی تھی جو اسامہ کے گھر آئی، ایک ہی اس سارے عرصے میں ایک ہی دفعہ کوئی مہمان آیا تھا ان کے گھر، وہ 2010 کی گرمی میں تھا، اس کا انہیں نہیں پتا تھا. اسی طرح 2-3 اور چیزیں تھیں جن کے بارے میں ان کو نہیں پتا تھا اور انہوں نے اس کو پرسیو بھی نہیں کیا. وہ تو ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ ڈیٹیلز میں، تو وہ تو ہے. میں 2 چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی یہ آپ بڑے کلوز بھی سمجھے جاتے تھے کیانی صاحب کے بھی. فوج کا امپریشن کا سٹانس یہ ہے کہ کیانی صاحب کو بلایا ہی نہیں گیا کمیشن میں. کمیشن کے ڈاکومنٹ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صدر، وزیر اعظم اور کیانی صاحب، چیف آف دی آرمی صاحب پیش نہیں ہوئے کمیشن کے سامنے. دے ڈڈ ناٹ. سچ کیا ہے؟ کون یہ بلایا نہیں گیا کہ پیش نہیں ہوئے؟ میرا خیال ہے بلائے نہیں گئے تھے. ان کی جگہ انہوں نے ڈی جی ایم آئی کو اور ڈی جی ایم او کو، ان دونوں کو طلب کیا تھا. میرا خیال ہے شاید سی جی ایس کو بھی کیا تھا، آئی ایم ناٹ شیور. کوئی فرق پڑا ہے آپ کا؟ اصل چیز تو ساری انکوائری کا ایک ہی تھا کہ اس سے سبق سیکھیں. میرا خیال ہے اب یہ جو ان کا کلپیبل نیگلیجنس، انکمپٹنس ایٹ آل لیولز آف گورنمنٹ، یہ فائنڈنگ ہے. اور کہا کہ چھوٹوں، اور میں بڑا انٹرسٹنگ ابھی پڑھ کے سناؤں گا، بلکہ آپ سے رائے بھی لوں گا. کنکلوژن جو اس پہ ہے یہ تو بھی تھوڑے دنوں پتہ لگ جائے گا کہ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اس اوتھینسٹی میں کہ نہیں. اس میں بھی کمیشن نے بھی نام نہیں لیے. لگتا ہے کمیشن کے بھی پر جلتے نام نہیں لیا جی، کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. تو کمیشن کے بھی پر جلتے ہیں. یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا آپ. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈسکشن ہمیں اوتھینٹک اتنا تو ہونا چاہیے کہ اوتھینٹک ڈاکیومنٹ نکلے. بس مجھے ایک چیز بتائیے، ہم ایک چیز میں ذرا تفصیل جو شریف بات کہہ رہی تھی نا اس میں یہ دیکھیے نا، حمید الرحمان کمیشن بھی تھی، اس کے ساتھ کی رپورٹ تھی، ہم نے نہیں نکالی، ہندوستان سے نکلی، جس بھی وجہ سے جو بھی طریقہ تھا، جو بھی کچھ ہوا ہندوستان سے نکلی. ادھر آ گئی خبر، جب آ گئی خبر اس کی وہ ہلا گلا مچ گیا. کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عوام تک. اچھا، یہ بڑی مزدار ہے. میں 2 لائنیں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، پھر میں وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا پالیسی ایشو. وہ لکھتے ہیں کہ جو ان کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے، ان کا محاسبہ ہونا بڑا ضروری ہے جو ڈیسیژن میکنگ دے. It is unnecessary to specifically name them because it is obvious who they are. کہ ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے. ہمیں تو نہیں پتا، شاید آپ کو پتا، مجھے نہیں پتا کمیشن نے نام کیوں نہیں لیا. It may be politically unrealistic to suggest punishments for them. Politically unrealistic تو پھر کمیشن کیوں بیٹھتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں politically realistic نہیں ہے. But as honorable men، اگر اتنے honorable men ہوتے پھر نہ کام کرتے جنہوں نے کیے ہیں. But as honorable men they ought to do the honorable thing, including submitting formal apology to the nation for their dereliction of duty. اور پھر آخری لائن بہت ہی مزدار ہے. It will be for the people of Pakistan in the forthcoming elections to pass collective political judgment on them. اب اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید سویلین لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل ججمنٹ تو ووٹر تو ڈی جی آئی ایس ہے یا چیف کو الیکٹ نہیں کرتا، تو اس میں ووٹر کیا پولیٹیکل ججمنٹ یہ ابہام تو اچھا نہیں ہے. یہ اور نام اسپیسیفکلی کیوں نہیں آئے؟ Maybe they've done the Mark Antony. Maybe they've done the Mark Antony. اور ایک جگہ رپورٹ کے honorable men. اندر جو 400 صفحے کی رپورٹ ہے، اس میں ایک پیج پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی شاید اتنی سفیشینٹ ایویڈنس نہیں تھی کہ ہم تمام ہائر اپس کو کلپیبل ہولڈ کرتے. بس سمجھ نہیں ہے کوئی رپورٹ کی.
چلیں دیکھتے ہیں آگے آگے کتنے اس کے حصے نکلتے ہیں. میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا, جو بات یہ درست شریک کہہ رہی ہیں کہ جب تک یہ رپورٹ پبلک نہیں ہوتی, اور اب تو میرا خیال ہے کافی دباؤ ہوگا اس کو پبلک ہونے کے لیے, جب یہ پبلک ہو جائے گی تو جن لوگوں نے لکھی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر آپ اگر تذکرہ کریں گے نا تو پھر شاید زیادہ مناسب بالکل ہونا چاہیے. نہیں مناسب بالکل ہوگا مالک. دیکھو پھر کہا جاتا ہے کہ میں میڈیا کی قطعاً طرفداری نہیں کرتی ہوں, میں سمجھتی ہوں میڈیا بالکل بے لگام ہے اس وقت, لیکن آپ کہتے ہیں کہ میڈیا اسپیکولیشن کرتا ہے, رومرز پہ بات کرتا ہے, تو اب اور ظاہر ہے جمہوریت کا ایک یہ کلیدی حصہ ہے اس قسم کی ڈبیٹ, تو اب یہ کمیشن اب مفروضوں پہ ہم بات نہ کریں, یہ ریلیز ہونا چاہیے بیکاز دیٹ از دی آنریبل تھنگ. جنرل پاشا کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ایک جو پیرا 479 ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی آئی ایس آئی کو ملائن کیا, سب کچھ. انہوں نے کہا کہ جی میڈیا کے لوگ بھی ملائن کیے گئے جو ان کو ہیویلی برائبڈ ود منی, ویمن, الکوہول. اب کون سے میڈیا والے ہیں جن کو آئی ایس آئی کو بدنام کرنے کے لیے شراب بھی ملی, پیسہ بھی ملا, عورت بھی ملا؟ پھر سامنے آنا چاہیے, بجائے سے کہ پورا میڈیا گندا ہو رہا ہے. جنرل صاحب خود دبئی میں ہیں یا کہاں ہیں, یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹس نکل رہی ہیں. آئی تھنک دس رپورٹ ہیز ٹو کم آؤٹ تاکہ ہم کریں. آ جائیں ذرا امریکہ کی طرف. آپ تو امریکہ اسپیشلسٹ ہیں نا, ہماری ریزیڈنٹ اسپیشلسٹ آن امریکہ. آپ گئے اس وقت امریکہ کی 2-3 باتیں ہمیں بتائیں. ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو اب ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب آج کے پیراگراف میں جان کیری آئے, بڑے عرصے سے سن رہے تھے ان کا نام بنے گا. ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی پوسٹنگز تک لوگوں کی نامینیشنز نہیں کی. ہمیں کنفیوژن لگتا ہے. چائنا کے اوپر بات شروع ہو گئی تو سب نے کہا کہ چائنا کو امریکہ پاکستان کے اس دورے کو چائنا کا اکنامک دورہ نہیں سمجھے گا, وہ ایک اسٹیٹمنٹ سمجھے گا کہ پاکستان ایک اینٹائی یو ایس انڈیا کمبائن ایک طرف ہے, تو پاکستان اپنے آپ کو پاکستان, چائنا اینڈ ادر کمبائن میں جا رہا ہے. اس کا ریئیکشن اور ہوگا. وتھ کیری ناٹ ان چارج اینڈ دیز تھنگز ہیپننگ, کیا واقعی یہ کچھ اس طرح دیکھا جائے گا؟ کس طرح دیکھا جائے گا؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ جان کیری از ناٹ ان چارج. وہ اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور خارجہ پالیسی, ایک تو ٹائم لگتا ہے, پھر وہ اس وقت اپنے دوروں پر ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ خارجہ ان کا ڈپارٹمنٹ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہی از ان امپاورڈ سیکرٹری ان دا سینس کہ یہ سینٹ سے آئے ہیں, فارن افیئرس کمیٹی پر ان کی اتنا, اور پورے خارجہ امور پر ان کا کافی وسیع تجربہ اور مطالعہ بھی ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا, جتنا فارن ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے خارجہ پالیسی پر حاوی وہ ہیں. اب یہ میں ایک آپ سے کہوں گی کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں اس کے بارے میں کیا, دیکھیے انہوں نے اسامہ بن لادن پر اگر ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ساتھ جو بھی اب ایکسیپٹ کر لیے, کہ آپ کو یاد ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما کی پہلی اسپیچ جو تھی, انہوں نے پھر بعد میں وہ ریوائز ہوئی, دوسرے اسٹیٹمنٹ میں نہیں آیا, پہلی اسپیچ میں آیا کہ we have done this, we are grateful to the Pakistani government for providing some input. تو مطلب دیکھیے اینٹی ٹیررزم کے کوآپریشن تو تھا ایک حد تک. اب وہ ہم نہیں, نہ میں کہہ سکتی ہوں کس لیول پہ تھا وغیرہ, اتنا میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے ڈرونز پہ نہیں کوئی, جب تک ہماری خاص طور سے ہماری حکومت میں ڈرونز پر تو کوئی کوآپریشن نہیں تھا, بلکہ ایک کلیئر سٹینس لیا جاتا تھا. دوسری بات یہ میں کہوں کہ لیکن اسامہ بن لادن کے بارے میں سوال ابھی بھی, جب بھی میں کسی کانگریس مین سے ملنے جاتی تھی یا سینیٹر سے, کیونکہ ہمیں اور کیونکہ وہاں فیصلے تو کانگریس میں ہوتے ہیں, بہت سے فیصلے کچھ ایڈمنسٹریشن لیتا ہے, لیکن اگر کوئی چیز ہے پاس ہونی ہے یا نیریٹو پاکستان کے خلاف ہے, تو میرا کام تھا کہ وہاں پہنچوں, اور میرا کام تھا ایکسپلیننگ پاکستان. اور ایکسپلیننگ پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ ایڈمنسٹریشن نے تو شاید جیسے میں نے کہا ہضم کر لی وہ بات, لیکن سوال وہاں اٹھتا ہے, مستقل اٹھتا ہے, پبلک ڈومین میں اٹھتا ہے, اور یہ ایک سٹک سی ہو گئی جس سے اب ہم جس کو سفیر کو تو چھوڑیں, ملک کو آپ بیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل وقت ہے. اس کے بعد سلالہ کا ایک جو سانحہ ہوا, اس پر آخر میں جا کے ان کو یہ فائنلی بات میں سمجھتی ہوں ہم نے باور کر دی, اور بہت ہی مستقل مزاجی کا ہم نے ایک وہ کیا ہے ایگزیبیشن کی, کہ ہم نے بار بار ان سے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کے لیے یہ کوئی ہم امتحان میں نہیں ڈال رہے ہیں آپ کو, یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے جمہوری پارلیمان اور اس کی حکومت کے, کہ آپ نے اگر ہمارے سولجرز کو, اور آپ ہمارے اسٹریٹجک ایلائی ہیں. ایک بریک لینا, جی ضرور, اور بریک میں آ کے یہی سلالے کے اوپر بات کریں گے, اور اس پر یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ جو ہلری کلنٹن تھیں وہ پالیسی کے حق میں تھیں اور لیکن ایڈمنسٹریشن نہیں مان رہی تھی، تو پھر انہوں نے اینڈ میں ٹامس نائٹ کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے آپ بات کریں جنرل کیانی سے اور اس مسئلے کو ختم کریں، پولیٹیکل گورنمنٹ سے نہیں، اسلام آباد سے نہیں، راول پنڈی سے. یہ بھی آپ ہی کے دوست کی کتاب میں ہے، اس میں ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. آج کے پروگرام میں ہم تھوڑا سا پھنسیں گے، ہم امریکہ جائیں گے اور کبھی اس طرح کمیشن رپورٹ پہ بھی آئیں گے. ہمارے تھوڑا سا سب انٹر لنکڈ ہیں. بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ ہلری کلنٹن نے ٹام نائٹس کو کہا آئی وانٹ یو ٹو فکس دس، اور وہ گئے، انہوں نے کیانی سے بات کی، اور ہمیں بھی یہاں پتا تھا کہ یہ ہنا ربانی گھر میٹنگ ہوئی رات کو 2:30-3 بجے، بلکہ سنا بڑا ایشو بن گیا تھا. جنرل صاحب نے کوئی ریوائز فارمولا دیا، ٹامس نائٹ ناراض ہو کے کمرے سے باہر چلے گیا، گھنٹے ڈیڑھ کے بعد واپس آیا. تو پھر اینڈ میں بات تو وہی ہو رہی، ادھر پینٹاگون ادھر فوج، ناراض ہو کے نہیں گئے. ہیں. ٹام نائٹس تو پینٹاگون نہیں ہے نا. ٹام نائٹس مسز کلنٹن کا وہاں انڈر سیکرٹری تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. ہماری اس سے ایک ہوتے ہیں آپ کے بن جاتے ہیں کچھ افراد انٹرلاکیوٹرز، شاید ان کا ڈے ٹو ڈے نہیں، لیکن ٹام نائٹس ہمارے وہ ایک انٹرلاکیوٹر بن گئے تھے. میرا اکثر ان کے ساتھ آنا جانا ہوتا، انفارمل بھی بات چیت مستقل رہتی تھی فون پہ وغیرہ، اور ڈے ٹو ڈے ڈیلنگز ہوتی تھیں ہماری. تو ان کا پھر ایک ایٹیٹیوڈ، رویہ بھی پاکستان کے ساتھ وہ لگتا تھا کہ یہ مسز کلنٹن یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. دوسرا ہماری جو کمیٹیز بنی تھیں ہماری طرف سے ڈسکشن میں کہ اس کا ہم کس طرح آگے بڑھیں گے، تو ڈرافٹ اور کاؤنٹر ڈرافٹ اور ڈپلومیسی میں بہت سٹینڈرڈ ایک آئٹم ہوتی ہے. 15 ڈرافٹس آتی ہیں، ریجیکٹ ہوتی ہیں. ٹام نائٹس از اے ویری فرینڈلی فیس. اب تو وہ ہیں بھی نہیں، وہ باہر چلے گئے تھے کمرے سے اپنے کولیگس کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ ڈرافٹ 2-3 دفعہ ڈسکس ہوئی. پھر انہوں نے، مگر وائٹ ہاؤس نے بھی فون کر کے مجھے اسی دن کہہ دیا تھا ایمبیسڈر وی نیڈ ٹو ٹیک دس ویری سیریسلی، وی آر میکنگ آ فائنل. مطلب ہم بھی پش کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو کس نے کہا تھا کوئی سلالے کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے، بھاگ جاؤ؟ سب سے پہلے کیا نام لوں؟ بتا دیں. اب تو ہسٹری ہے، کتاب بھی تو ہمیں لکھنی ہے ایک دن، بتا دیں. وہ تو دیکھیے مجموعی طور پہ ایڈمنسٹریشن کا یہ تھا کہ نہیں، وہ لکھتا ہے کہ somebody very high up called up the ambassador and said forget about it, move on. many people, because یہ نہیں تھا کہ اس وقت تو ہر میٹنگ میں یہی ہوتا تھا well I don't think we can pull this off. کیا بدلا ہے؟ ابھی بھی جان لوٹ بھی وہیں ہے، ڈونلن بھی وہیں ہے، not John. تو نہیں، ان کو پھر بات آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ یہ تو یہاں سے ہل نہیں رہے ہیں. اور وہ 6 مہینے ہو گئے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ اپنے دروازے بند کیے ہوئے تھے. صرف ڈپلومیٹک ٹائز اوپن تھے، بلکہ ہم تو وزٹس بھی نہیں الاؤ کر رہے تھے. پہلے کبھی پاکستان نے اس طرح کا سخت رویہ نہیں رکھا ہے، اور آئی تھنک اگر نہیں رکھتے تو شاید یہ بات فلٹر ڈاؤن نہیں ہوتی. جب ان کو ایک دفعہ ان کے سارے سینٹرز آف پاور کو یہ بات مجموعی طور پر باور ہو گئی کہ یہاں اب کوئی دال نہیں گلنی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بس اب میں نے کہا آپ وہاں جائیں، بات کریں. اور یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ بیک ڈراپ چل رہا ہے. اور میں I'll tell you why میں اس بک کو بڑی انٹرسٹنگ، میں یہ نہیں کہ ولی نصر کو میں کوئی فرشتہ وہ سمجھتا ہوں پروفیٹ آن دس. یہ بندہ آئی وٹنس اکاؤنٹس میں بہت لکھ رہا ہے اور اس ٹربلنٹ فیز میں لکھ رہا ہے. اس کے نٹ شیل میں وہ کہتا ہے کہ امریکن جو ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا غلط تھا. اور جب میں جنرل پاشا کی اسٹیٹمنٹس پڑھتا ہوں اس ٹیسٹمنی میں، اس کے اندر کمیشن کے سامنے، یہ بڑی ڈف ٹیل کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کیا آج پاکستان اور امریکہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور میں چائنا کے ریفرنس میں بریئر صاحب آپ کو بھی چاہوں گا، آئی وانٹ یور انپٹ آن دس. ہمارا یہ جو لنکنگ اپ ہے، کیا یہ ہمارے تعلقات اور خراب کرے گا؟ کہ کیا یہی زبان امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان فرملی اپنے انٹرسٹ فالو کرے اور وہ اس کو رسپیکٹ کر کے ساتھ چلیں گے؟ دیکھیے امریکہ کا اس وقت خود ایک بڑا ٹرانزیشن چل رہا ہے. ایک تو افغانستان کے حوالے سے میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں آپ پاکستان کو صرف افغانستان کی کھڑکی کے تھرو نہ دیکھیں، سختی کا عنصر اختیار کر رہے تھے. اور ہمارے ہاں بھی یہی تھا. تو میں نے کبھی الیکشن تو ہمارے ہاں بھی ہونے والا ہے، اور پارلیمان بہت ویجیلنٹلی اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا فیصلے کر سکتے ہیں، ہم انڈیویجولی نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ بات ان کو ون آف دا ریزنز واز الیکشن ایئر. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیز رویہ آئے. اب تو اتنا مسئلہ بن گیا تھا ان میں کہ مستقل ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اور ہائی لیول پہ انگیجمنٹ، اسٹریٹجک، ملٹری،
اکنامک ہمارے ورکنگ گروپس مستقل آ رہے جا رہے تھے. تو اب تو کافی نارملائز جس حد تک ہو سکتی, لیکن 2014 ریڈ لیٹر ڈیٹ ہے اس رشتے کے لیے, کیونکہ یہ جو ڈرا ڈاؤن ہوگا ان کی فورسز کا, اس سے متعین ہوگا ان کا ہمارے ساتھ اور ہمارا ان کے ساتھ لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم رویہ, کیونکہ ہم نے بھی سوچنا ہے کہ ہمیں آگے کس طرح چلانا ہے. اور پاکستان اپنے آپ کو میں سمجھتی ہوں بڑی مشکل وقت میں اور کٹھن راستوں میں سے نکلنا ہوگا. طالبان نے جو آج شہری دوحہ والا اپنا آفس بند کر دیا, جی جی, کیا سگنیفیکنس دیکھتے ہیں آپ اس کی؟ دیکھیے میں نے تو ہمیشہ کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے پولیٹیکل, جو بھی جس طرف بھی اونٹ کروٹ بیٹھتا ہے افغانستان میں, جو بھی وہاں حکومت بنتی ہے انکلوسیو ہو جیسی بھی ہو, یہ ان کا اب بالکل ان کا پریویلیج ہے, یہ ان کی ثوابدید ہے. میں سمجھتی ہوں ہمارا یہ گزارش مستقل تھی کہ ہم جو 90 کی دہائی کی پالیسی تھی اس سے دور ہٹیں اور افغانستان کو اپنا اسٹریٹجک بیک یارڈ نہ سمجھیں, اور اپنا کیونکہ ہمارا اپنا گھر آپ لے کے جا رہے ہیں نا دوحہ میں, آپ نے پہنچایا نا اپنا گھر, طالبان کو فیسیلیٹیٹ کیا, سب کچھ کیا. اگر افغانستان سے کوئی ڈیمانڈ آتی ہے تبھی پوری ہوتی ہے. ہائی پیس کاؤنسل یہاں آئی ہے, جو انہوں نے روڈ میپ خود دریافت اور پیش کیا ہے وہ اس کے مطابق کام ہو رہا تھا. اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ میرا تو اس میں اور مسز کلنٹن کا ہوتا تھا کہ جب یہ روڈ میپ پریزنٹ ہو, اس میں آپ یاد رکھیں کہ افغانستان کی خواتین کا کیا اس میں آگے ہوگا, واٹ ول ہیپن ٹو دیم, تو ان کی جو بھی آئینی سٹرکچر ہے اس کا بھی تھوڑا خیال رکھیں. بٹ وی کی ناٹ ڈکٹیٹ ٹو افغانستان. ہم صرف پاکستان میں بات کر سکتے ہیں کہ ہم مذاکرات یہاں کس سے کریں اور کس سے نہیں کریں. یہ ریزن آئی کیپ جمپنگ بیک اینڈ فورتھ از بیکاز یہ انٹر لنک چیزیں مجھے نظر آتی ہیں. یہ جو ہم جنرل پاشا کی میں اسٹیٹمنٹ پڑھ, میں بار بار اس لیے آتا ہوں کہ ہمارے نزدیک دو ہی چیزیں پاکستان میں میٹر کرتی ہیں نا, یا پولیٹیکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر, یا چیف آف دی آرمی صاحب, یا ڈی جی آئی ایس آئی. وہ لگتا ہے یہی 3 لوگ ملک میں چلاتے ہیں. جب آپ ان کے ویری انفیئر, آپ جمہوری حکومتوں کو میں نے ڈیموکریٹک الیکٹڈ پرائم منسٹر ریپرزینٹ کر رہا ہے پوری جمہوری فورسز کو. اب آپ نے ایسے وزیر اعظم لائے تھے کہ ہم ان کو مانتے نہیں تھے. یہ تو جاتی ہے نا کہ اس طرح ایسے نمونے لا کے پھر آپ کہیں گے پرویز اشرف صاحب کو میں سیریسلی نہیں لے سکتا, مجھے میں گولی تہذیب مار کے دیں. دائرے میں سب سے بات کرتی ہوں. اچھا مجھے اب یہ بتائیے, یہ جو ٹوٹل ایک ڈی لنک لگ رہا ہے, ڈسکنیکٹ ہے بٹوین آرمی تھنکنگ جس پہ سے نظر آتی ہے ہمیں, اور جو انسٹیٹیوشنل تھنکنگ یہ دوسری ہونی چاہیے. اس میں ایک پاشا صاحب کہتے ہیں کہ جی نہ کوئی ڈیفینس منسٹر صاحب پڑھتے نہیں تھے, کوئی ان کو نہ پڑھنے کی عادت تھی نہ ان کو سوچنے کی عادت تھی مائی لیڈرشپ, تو کہاں سے پالیسی بنتی. یہ بڑے سیریس الزامات ہیں. مجھے کیوں حملہ آور کرواتے ہو پیپلز پارٹی کے اوپر, جو ساری بات کہہ کے ادھر تو سارے سوال تو امریکہ کے حوالے سے پوچھتے رہے ہو, مجھے لے گو پیپلز پارٹی کے مخالف. نہیں میں صرف فوج اور سویلین کی پوچھ رہا ہوں, اس کے اندر سے پوچھ رہا ہوں. دو چیزوں پہ. پہلی چیز تو امریکہ کے حوالے سے 60 کی دہائی تھی جس میں کتاب لکھی تھی دی اگلی امریکن, فلم بھی بنی ہے اس کے بارے میں. جی مارلن برانڈو اسٹارڈ ان دیٹ. بالکل. دی فرسٹ ٹائم جس وقت کسی نے یہ وضاحت کی کہ امریکن, جو بات میں ساری عمر کہتا ہے, امریکن لوگ بڑے اچھے ہیں مگر جو کلیکٹیو شکل ہے نا وہ بڑی ایروگنٹ ہے, بہت ایروگنٹ ہے. جب وہ پالیسی بن جاتی ہے تو واشنگٹن اور امریکہ دو مختلف چیزیں ہیں. واشنگٹن ذرا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ہماری طرح کے ہیں, خوش مزاج ہے, ہنس مکھ ہے. آخر اسلام آباد اور پاکستان دو مختلف چیزیں ہیں. واشنگٹن بھی امریکہ وہ نہیں ہے. That's true, totally agreed. اب تو یہ بات, اور یہ تب اس کے بعد پھر گراہم گرین نے لکھی ہے کتاب, وہ بھی فلم بنی وغیرہ وغیرہ. کوائٹ امریکن تھی وہ. تو یہ چیز کافی موویز دیکھتی نہیں ہے, سفارت کرتی نہیں ہے. یہ تو بچپن کی دیکھی ہے, ہمارے بچپن کی. یہ تو بچپن کی موویز ہیں, آپ نے کس طرح بال اپنے گنجے کی مس کر دیا وہ زمانہ. تو یہ ہمارے بچپن کی. اگلی بات آپ نے پوچھی ہو رنز دی US, اس پہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بات شریف نے کہی بالکل درست کہی ہے. جس طرح ہمارے اوپر تو الزام لگتا ہے نا ہر دفعہ کہ فارن پالیسی از میڈ ان ایدر GHQ اور دی ISI, ان کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے, مگر پیریوڈکلی کسی کو کوئی حامی ہوتا ہے, کسی کو کوئی ہوتا ہے, اور وہ بھی فیصلہ ہندوستان میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی ہمارے وی آر سنگلڈ آؤٹ. ہمیں مثال کے طور پہ ہمارے یہاں تو ملٹریز نے ڈکٹیٹرشپ کی, اس کی وجہ بھی ہے, جس پہ ہماری اپنا قصور بھی ہے, مگر یہ کہ ہمیں
पाशा साहब ने कहा ना जी ऐसे इसलिए पावर्स लेती कि क्या करें इनवेरिएबली ज्यादा मेरे ख्याल में टाइम पे चीफ ऑफ दिस आर्मी स्टाफ भी आप होता उनसे बराह रास्त बात कर वो है नहीं दुबई में आपकी तो काफी आना जाना था हमारा सबसे था मेरा आप लोगों से ही मिलना था उनसे मिलना हमारा काम है। अब ये जो बात ये जो आपने सवाल पूछा उसके पाशा के बयान के हवाले से, ये भी एक माइंड सेट है फौज का, ये रहा है, इसमें कुछ हकीकत भी है कुछ नहीं भी है, और मैं बिलखुसूस इस हुकूमत के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आम तौर पे कर रहा हूँ, मगर ये माइंड सेट है फौजी का। और हमेशा से जैसे आपको तो इल्म में है, जब भी फौज ने टेक ओवर किया उन्होंने कहा ये लोग तो कुछ करते नहीं रहे, अवाम ने भी फौज को इस्तकबाल किया मिठाई खिला के, जितनी दफ़ा उन्होंने टेक ओवर किया समेत मुशर्रफ के। तो ये क्योंकि ये चलता रहा, क्या सीखे इस कमीशन रिपोर्ट से? जब तक सारी डिमांड करें मालिक साहब सारी रिपोर्ट नहीं आएगी तो कुछ नहीं सीख सकते, ऑफिशियली रिलीज की जाए। अभी तो हम गपशप लगा रहे हैं। अब ये भी सिखाना पड़ेगा आपको मीडिया का काम। आप भी मीडिया में रही हैं, बहुत अरसा रही हैं, ऐसी बात नहीं है, शायद वापस जाना चाहिए। नहीं अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके सिर्फ 2 ही सवाल हैं मेरे, और शेरी से मैंने पूछना है कि अब चाइना का पर्सपेक्टिव कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर रिलेशंस में, और ब्रिगेड साहब से पूछते हैं क्या क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होगी, क्या इंस्टीट्यूशनल रीथिंक होगा। और मैं शेरी हूँ, आपसे मेरी दोस्ती बड़ी है, उनसे मेरा थोड़ा सा तकल्लुफ ज्यादा है, मैं आपको मालिक साहब कहती हूँ। जी हमारे साथ रहिएगा, अभी बातचीत और करेंगे। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक में शेरी कह रही थी कि अब मैं फॉर्मल मोहतरमा शेरी रहमान साहब, मोहतरमा कहने की कतई कोई जरूरत नहीं है। चले चाइना, जी जी क्या इसका अमेरिका कैसे देखता है इसको? देखिए एक कोई फिक्स व्यू नहीं ये है, लेकिन स्टेटमेंट है हमारी कि नहीं, कि वैसे ही एक प्योरली एक इकोनॉमिक ट्रिप था, विजिट था एनर्जी रिलेटेड, कि वाकई इसमें हमारी भी कुछ नहीं, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए कम से कम पिछले 10-15 साल से तो मैं देख रही हूँ, और ये तो मैं कहूँगी कि 1950 की दहाई से पाकिस्तान और चीन के जो रवाबित रहे हैं वो देर पा रहे हैं, वो जो 3Ds हम कह देते हैं, डिपेंडेबल, ड्यूरेबल एंड दोस्ती के हामिल मैं समझती हूँ कह सकते हैं। तो अगर खारजा अमूर में कोई दोस्ती का डेफिनेशन हो तो इसी तरह होता है, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए। बिल्कुल हमें रवाबित बढ़ाने चाहिए, जो भी हम जिस मुल्क से अच्छे रिलेशंस रख सकते हैं रखने चाहिए, और एक पाकिस्तान की कोर फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ शेरी कि इसमें जितने आर्टिकल्स हमने देखे जी जी वेस्ट से, अमेरिका से खासतौर पर, चाइनीज प्रीमियर भी तो यहाँ आए थे, वो भी इसको इस जाविये से देख रहे हैं जैसे पाकिस्तान एक दूसरी ग्रुपिंग का मैसेज भेज रहा है। मैं नहीं समझ रही पाकिस्तान किसी ग्रुपिंग का मैसेज दे रहा है। हर मुल्क अपने स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करता है। हमारे जो भी कौमी मफादात हैं हम उनको परस्यू करेंगे, जहाँ से हमें ट्रेड ज़्यादा मिलेगा, जहाँ से हम देखते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म। देखिए अमेरिका भी एशिया पिवट की तरफ जा रहा है। आप ये किताब पढ़ लें तो आगे मुताला यही होगा कि एशिया पिवट का क्या मतलब है। कुछ लोग उसे समझते हैं कि आप वो चीन को कंटेन करने जा रहे हैं, कुछ लोग समझते हैं कि वो चीन से इंगेज करने जा रहे हैं, विच एवर वे यू लुक एट इट। तो जब दुनिया एशिया की तरफ पिवट कर रही है और चीन इज पोजीशन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज 2050 में, तो यही प्रेडिक्शन है। फिर उसकी ऑयल इसकी ऑयल यूसेज जो है एज अ कंज्यूमर, तो उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें दुनिया में लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। क्या चाइना हमारे से एक्स्ट्रा लार्ड इसलिए कर रहा है कि चाइना अपने ग्रैंड डिजाइन में हमें डालना चाहता है? देखिए चीन को भी आप कतन किसी से एक हद के आगे तवक्को ना रखें कि वो आपके, क्योंकि हमेशा से आपकी दोस्ती है। सब हर मुल्क अपना नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करता है। बेशक वो आपके साथ खड़े हैं। जब सैंक्शंस 1990 की दिहाई में पाकिस्तान पर लगे थे तो चीन ने बहुत आपकी मदद की। उसके बाद तो आपके मेरे ख्याल में सारे मिलिट्री और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस गहरी होती गई। आपके न्यूक्लियर सिविलियन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आपके सिविलियन, मिलिट्री, इकोनॉमिक, ट्रेड अमूर में आपके एक्सचेंजेस और रवाबित बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन किसी को ये अभाम और कंफ्यूजन ना रहे कि चाइना कोई अपने इंटरेस्ट नहीं देख रहा, वो अपने इंटरेस्ट देखेगा, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। तो हमारा कोई कैंप में रहने का, मैं नहीं समझती कि हम कैंप बन रहा है, वो दुनिया बनाए वो एक दूसरी बात है, लेकिन हम कोशिश करें कि हम सबसे एक, क्योंकि देखिए ये अब दुनिया बड़ी गोल होती जा रही है, इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, इट इज़ नॉट फ्लैट।
میں ٹامس فریڈمن سے بالکل اگری نہیں کرتی کہ اتنی بھی فلیٹ ہے کہ وہ مطلب جہاں جہاں میکڈونلڈ ہے وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے، لیکن ایک حد تک اکنامک اور ٹریڈ فورسز اور مارکیٹ فورسز بھی ایک کردار ادا کریں گی. تو اس میں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیے آپ اگر کسی پاور پلے میں انوالو ہو جائیں گے ریجن میں، خطے میں، چین آپ کا ایک حد تک ساتھ دے تو گا. آپ اس کو زیادہ کوئی یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کوئی ہمارا کوئی روڈ سمبلنگ بلاک آئے گا امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ؟ دیکھیے امریکہ کا بینکر اس وقت کون ہے؟ چین ہے. صحیح بات. وہ بھی اپنے روابط بڑھا رہے ہیں. انڈیا اور چائنا جس کو اسٹریٹجک رائیول کہا جاتا ہے وہ ہوں گے بے شک ان دا ساؤتھ ان دا انڈین اوشن، وہ بے شک ہوں گے، لیکن وہ بھی ٹریڈ اپنا بڑھا رہے ہیں. 30 بلین تک اب بات، ڈالرز تک اب بات جاری ہے کہ وہاں تک ٹریڈ لے جانا چاہتے ہیں. ابھی ان کی اسٹریٹجک انگیجمنٹ ہوئی ہے. تو آج کل دنیا کمپلیکس ہے، کیمپوں میں ایک اتنی آسانی سے نہیں فٹ ہوتی، مطلب ڈبوں میں لوگ فٹ نہیں ہوتے. $7 بلین کا ہم تقریباً اسلحہ خریدتے ہیں. میں واپس جانا چاہتا ہوں جو آپ نے سوال پوچھے. تو پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا جس میں میرا خیال بہت اہم تھا کہ آپ نے پوچھا کہ کیا امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ متاثر ہوگی ہمارے یہ جو ہے ریشنلائزیشن اپنی پالیسی کی. بالکل ہوگی میرے خیال میں. اور امریکہ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے انٹرسٹ پرسیو کریں گے، آپ کے انٹرسٹ نہیں کریں گے جو اب تک ہم کرتے رہے ہیں. کیونکہ اب تک ہم کرتے رہے ہیں، کیونکہ ہم کرتے رہے ہیں تو یہ ہم سے توقع نہیں تھی. کیونکہ اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی کریڈٹ ہے کہ کیونکہ انہوں نے تھوڑی سی آزادی ظاہر کی تو کچھ اس سے فرق پڑا. آپ نے جو سوال پوچھا چین کے حوالے سے، اس کا سوال جغرافی میں اگر آپ نقشہ سامنے رکھیں نا پھر میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. چین کے سارا کوسٹ جو ہے نا وہ ان کے جو ہے ایسٹرن کوسٹ ہے. ایسٹرن کوسٹ جو ہے وہ پیسیفک میں ہے. پیسیفک میں ٹرانس پیسیفک تو بڑا آسان ہے جانا، اور اگر ٹرانس اٹلانٹک جاتے ہیں تو اسٹریٹ آف ملاکا کے تھرو گزرتے ہیں. گلف آف ایڈن تک پہنچنے کے لیے 5000 میل کا فاصلہ ہے. 15 US بیسز ہیں اس راستے میں. اگر یہ اڑوچی انہوں نے بنا دیا ہے، آباد کر دیا ہے، جو کر لیا ہے، ادھر سے گوادر تک جو ہے وہ 2200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور 2400 کلومیٹر ہے ان کا ہانگ کانگ تک، اور ادھر سے 1400 کلومیٹر ہے گلف آف ایڈن. اور سر وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جائے گا. نہیں مگر یہ بالکل فزیکل یہ اور یہ اپنی بیسز بھی بنا رہے ہیں. not just militarily. 40% of the world's trade goes through the Straits of Malacca. That's right. چائنا کا ملاکا ڈائلیما بھی ہے. اور بالکل ملاکا کی ساری ان کی ساری انرجی سپلائز وہاں سے گزرتی ہیں. اسی لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا گوادر میں وہ ایک ٹریڈنگ لنک بنائیں. China has said that we would like the Iran pipeline to run to China. But we are not giving them. ہم کوئی وہاں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ نیول بیس بن رہا ہے. This is the first opportunity جس میں پاکستان برابر کے تعلقات بنا رہا ہے چین کے ساتھ. اس سے پہلے ہم مانگتے والے تھے، اب ہم برابر آ گئے ہیں. یہ موقع ہمیں اقتصادی ملا. تعلقات بڑھ رہے ہیں جو دنیا میں یہی. This is the future of foreign policy, economic ties. This is the future of foreign policy. انشاءاللہ اور انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. امریکہ کو جو بھی خدشات ہیں ہوں گے، ظاہر ہے جو جغرافیہ تو سب جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہوں گے اور روس کے ساتھ ہوں گے. آخری کمیشن ترکی بھی اب چائنا کا دوست ہے. دیکھیے بہت سارے ممالک، مڈل ایسٹ از ناؤ لوکنگ ٹوورڈ. I have to give her recall value. جو کتابیں پڑھتی ہیں یاد رکھتی ہیں. I'm impressed. I'm thoroughly impressed. انہوں نے 6 phrases جہاں کہیں بتائے ہیں جو پورے پڑھے ہوئے ہیں. And Wali is a good friend of mine. He's a smart man. جی کمیشن پہ آ جائیں. آخری میری تانس پہ میں توڑنا چاہتا ہوں. جتنی باتیں ہم نے سنی ہے، میرا تو یقین ہے کہ یہ رپورٹ جو سی چھپی ہے کم از کم 80% تو ٹھیک ہے. فرینکلی کچھ جگہ میں یوں کہیے کہ اس میں سے جو حصہ چھپا ہے اس میں سے 80% شاید درست. ٹھیک. کیا انسٹیٹیوشنل ری تھنک ہوگا؟ اور اگر کمیشن کی جب رپورٹ پبلک ہوتی ہے اور اگر کمیشن نے نام لے کے ذمہ داریاں نہیں بٹھائیں تو کیا پھر کمیشن فیل نہیں ہو گیا؟ یہ تو میرا خیال ہے جب تک ہم ساری رپورٹ پڑھ نہ لیں. ہائپوتھیٹیکل کوسچن، کمیشن کو نام دینے چاہیے کہ نہیں؟ دینے چاہیے تھے. بالکل. یہ آپ جی آپ کو پتا ہے فیئر ہوا یا نہیں ہوا رہنے دیجیے. صرف یہ پوچھیے کہ نام دینے چاہیے کہ نہیں. نام دینے چاہیے تھے، بالکل دینے چاہیے. اور اگر نام آتے ہیں اور اس میں obviously پھر ٹاپ ملٹری کمانڈ آئے گی، ٹاپ وہ بھی آئے کمانڈ آئے گی. نہیں وہ بھی آئے گی. وہ بھی وہ میں کہہ رہا ہوں دونوں ہی آئیں گے. تو پھر اس میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ سمپلی معافی مانگے گھر چلے جائیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا جی. کچھ سوال جواب تو ہونا چاہیے. قوم نے ایک چیز دیکھی ہے اور ہم سب نے اس کا سفر کیا ہے. اور جس وقت اگر آپ کو یاد ہو جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے
اس وقت کوئی فوج کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا، کچھ بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا، سب نے اس کو مجید الزام ٹھہرایا ہوا تھا. اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے، وہ بات ختم ہو گئی ہے، لوگ بھول بھلا گئے ہیں، مگر کچھ پوچھ کی تو ہونا وہ چاہیے. کہہ رہے ہیں میں نے 2 جنوری کی دی ہوئی ہے پرویز اشرف صاحب کو رپورٹ. آپ کے پرویز اشرف صاحب نے دی نہیں رپورٹ، رکھ کے بیٹھے رہے. چلیں فون کر کے پوچھتے ہیں. نہیں اب یہ جسٹس جاوید خود کہہ رہے ہیں میں نے 2 جنوری کی دی ہوئی ہے. وہ تو اخبار میں آیا تھا نا، اخبار میں آیا تھا. وہ شاید وہ اس میں وہ رینٹل پاور پلانٹس میں بزی ہو گئی ان کی چیزوں کرنے میں. سب 2 چیزوں پہ آپ دونوں اگری کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ دس رپورٹ شوڈ بی پبلک، سیکنڈ اور جو رپورٹ ہونی چاہیے ہوپ فلی اس میں رسپانسبلٹی فکس ہوگی. اسپیشلی اب جو لیکس آ رہی ہیں اس کی نظر میں تو یہ تو بالکل اب اٹ ہیز ٹو کم آؤٹ. چلیں بہت شکریہ شہری آپ کا بگیر صاحب، بہت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین 2-3 باتیں بڑی سمپل سی ہیں. ایک تو ہم نے اس رپورٹ پہ زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بات نہیں کی، اگین فار دا ویری سمپل ریزن کہ ہمیں نہیں پتا کتنی اوتھینٹک ہے کتنی. میری جسٹس جاوید صاحب سے بات ہوئی تو وہی جو میں نے آرگومنٹ شروع میں کہا تھا، انہوں نے کہا ہماری 100 اس میں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے خود کھڑے ہو کے اپنے آپریٹر کے ساتھ خود پرنٹ آؤٹ لیا. جس طرح آج میں مسنگ پرسنس کی بھی 6.5 گھنٹے لگے میں نے پرنٹ آؤٹ لیا اور وہ میں نے جا کے دیا، تو دنیا میں 2 ہی آدمی تھے جن کے پاس یہ رپورٹ تھی. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کس طرح ہے، اور بہت سے ڈرافٹس بنے تھے. تو پہلا تو ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ امیجیٹلی اٹ شوڈ بی میڈ پبلک، اور یہ ان 100 میں سے ایک ریکمنڈیشن بھی ہے تاکہ کنفیوژن ختم ہو اور اس پہ ایک انالیٹیکل اور صحیح بحث ہو سکے. دوسری، پاکستان امریکہ کے دورہ اس سے چائنا کا بہت زیادہ ہے، بجائے سے کہ ہم اس کو یہ دیکھیں کہ اس میں 4 پلانٹس آ جائیں گے، 2 سڑکیں بن جائیں گی، ایک بلٹ ٹرین آئے گا. یہ ایک بہت سمبولک شفٹ بھی ہے اور ری الائنمنٹ آف ریلیشن شپ ہے، جہاں پاکستان چائنا کے ریجنل بڑے منصوبے میں ایک بہت امپورٹنٹ پیوٹل اس کی حیثیت ہو گئی ہے. اس کو پیپلز پارٹی نے شروعات دی. چلیں آپ ان کو اس بات کا تمغہ دے دیں، پیپلز پارٹی نے شروعات کی، پیپلز پارٹی نے بہت شروعات بھی کی ہیں، تو ان پہ ختم بھی بہت باتیں ہوئی ہیں. لیکن میں اس بات پہ ختم کروں گا کہ یہ سٹرینثs ہیں، اور یہ وقت گزر گیا کہ پاکستان صرف اپنی نیگیٹیوٹیز بیچ کے دنیا میں اپنی امپورٹنس بنائے. پازیٹیوز کے اوپر پاکستان کو اپنی حیثیت بنانی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.